अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों, अहमद रजा कसूरी के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो की पहली मुलाकात 1966 में हुई थी, 1966 में, जब भुट्टो अयूब खान की कमीना से इस्तीफा देकर बजरिया ट्रेन लाड़काना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में लाहौर पहुंचने पर उनका इस्तकबाल करने वालों में अहमद रजा खान कसूरी नुमाया शख्स थे। कसूरी की लाहौर रेलवे स्टेशन ही पर भुट्टो के सैलून में उनसे मुलाकात हुई और दोस्ती का आगाज हुआ। फिर उन्होंने भुट्टो को अपने शहर कसूर आने की दावत भी दी। भुट्टो की कसूर आमद पर अहमद रजा कसूरी पहले उन्हें बाबा बुल्ले शाह के मजार पर ले गए, जहां दस्तार बंदी हुई। हवेली की जानिब वापसी के दौरान उन्होंने भुट्टो से पूछा कि क्या वो इन बुजुर्ग के बारे में जानते हैं जिनके मजार पर मैं उन्हें लेकर गया था। भुट्टो ने जवाब दिया कि बहुत कम। कसूरी ने कहा कि ये पंजाब के बहुत बड़े इनकलाबी थे, इन्होंने 300 साल के स्टेटस को तोड़ा, इनका कलाम बहुत पावरफुल है। इन्होंने एक नारा बुलंद किया था कि मांगो बंदिया अल्लाह कोलों जुल्ली गुल्ली कुल्ली। भुट्टो ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। इस पर कसूरी ने कहा कि जुल्ली है कपड़ा, गुल्ली रोटी और कुल्ली मकान। भुट्टो ने कहा कि क्यों ना हम इसे अपने मंशूर का हिस्सा बना लें। तो ये इनकलाबी नारा कसूर से हजरत बाबा बुल्ले शाह से लिया गया था, रोटी कपड़ा और मकान। फिर पीपल्स पार्टी के बाकायदा क़याम से 3 दिन पहले कसूर में उन्हीं की रिहाइशगाह पर भुट्टो ने ऐलान किया कि वो इस इनकलाबी नारे को अपने मंशूर का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। दिसंबर 1970 में 1970 में अहमद रजा कसूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कसूर से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए, मगर इंतखाबात के कुछ अरसा बाद पार्टी के चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो से उनके इख्तलाफात का आगाज भुट्टो के इस ऐलान से हुआ कि वो 3 मार्च 1971 को ढाका में बुलाए जाने वाले कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे और ना ही किसी और रुकने असम्बली को ऐसा करने देंगे, बल्कि उन्होंने तो यहां तक कहा कि ऐसा करने वालों की टांगे तोड़ देंगे। लेकिन इस सब के बावजूद अहमद रजा कसूरी इस इजलास में शिरकत के लिए ढाका पहुंच गए। लेकिन हुआ यह कि यह इजलास मुनअकिद ही नहीं हुआ, मगर यहीं से भुट्टो और कसूरी के दरमियान फासले बढ़ना शुरू हो गए। जब कसूरी वापस आए तो भुट्टो ने पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने पर कसूरी से कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा तलब कर लिया, मगर कसूरी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनका दावा था कि उन्होंने ये नशिस्त पीपल्स पार्टी की बदौलत नहीं बल्कि अपनी मकबूलियत की बुनियाद पर जीती है। भुट्टो ने मिराज खालिद, हनीफ रामे और याकूब खान के इल्जामात की रोशनी में अहमद रजा कसूरी को पार्टी रुकनियत से मुअत्तल कर दिया। अगले दिन कसूरी ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भुट्टो को पीपल्स पार्टी की चेयरमैनशिप से बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। 6 जून 1971 को पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला ने कसूरी को बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी की रुकनियत से भी खारिज कर दिया और यूं भुट्टो और कसूरी के दरमियान इख्तलाफात की खलीज मजीद बढ़ती चली गई। 1972 में जब कौमी असम्बली के इजलास शुरू हुए तो अहमद रजा कसूरी ने पीपल्स पार्टी के हवाले से जीती नशिस्त छोड़े बगैर तहरीक इस्तकलाल में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इसके बाद जब 1973 का आइन मंजूरी के लिए ऐवान में पेश हुआ तो कसूरी उन 3 अफराद में शामिल थे जिन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए थे। असम्बली में कसूरी की भुट्टो और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तकारीर भी जारी रही। 4 जून 1974 को भुट्टो ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि आइन पर हिज़्ब इख्तिलाफ का शोर और वावेला बिला जवाज है, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम अरकान ने आइन पर दस्तखत किए हैं और ये एक मुत्तफिका आइन है। इस पर कसूरी ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि रत्तू डेरू से आने वाले फाजिल मुकर्रर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि मैंने आइन पर दस्तखत नहीं किए, इसके हक में वोट नहीं दिया, फिर ये कैसे कह सकते हैं कि आइन पर सबने दस्तखत किए हैं और ये मुत्तफिका आइन है। इस मुदाखलत और इन रिमार्क्स पर भुट्टो तैश में आ गए और उन्होंने कसूरी की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाते हुए कहा कि मैंने इस शख्स को बहुत बर्दाश्त कर लिया है, ये मुजस्सम जहर कातिल है, अब हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, कौमी असम्बली में भुट्टो की इस तकरीर के कोई 5 माह बाद 11 नवंबर 1974 का वाकया पेश आ गया। ये वही वाकया था जो भुट्टो की फांसी का सबब बना था। इस वाकया में लाहौर शादमान के करीब एक गाड़ी पर हमला किया गया जिस पर अहमद रजा कसूरी और उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी और फैमिली की 2 खवातीन भी शामिल थी। इस वाकया में अहमद रजा कसूरी के वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान के सर पर गोली लगी थी। उसी रात कसूरी ने उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी थी। अगले रोज यानी 12 नवंबर को तहरीक इस्तकलाल के सरबराह असगर खान ने लाहौर में सियासतदान और इंसानी हकूक के वकील मियां महमूद अली कसूरी की रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कातिलों ने अहमद रजा कसूरी को हलाक करने की कोशिश की थी और इससे पहले भी उन पर 3 बार हमला हो चुका है। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि अब तक 24 सियासी लीडरों और कारकुनों को
قتل کیا جا چکا ہے جن کے قاتلوں کا سراغ تک نہیں ملا ہے۔ محمود علی قصوری نے حکومت پر الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ اب تک قومی اسمبلی کے رکن ڈاکٹر نذیر احمد خان، عبدالصمد اچکزئی، مولانا شمس الدین، خواجہ محمد رفیق اور دوسرے سیاسی رہنما قاتلوں کی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیاسی قتل کا سلسلہ بند کیا جانا چاہیے۔ قصوری اپنے والد کے قتل کے 9 دن بعد 20 نومبر 1974 کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں سرخ رنگ کے سیال کی ایک بوتل سمیت آئے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اس بوتل میں ان کے والد کا خون ہے۔ وہ ایک خون آلود قمیض بھی ساتھ لے کر آئے تھے اور اعلان کیا کہ حکومت کے ارکان پارلیمنٹ پر قاتلانہ حملوں کو بے نقاب کیا جائے۔ ایک انٹرویو میں قصوری نے بتایا تھا کہ انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ بھٹو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حنیف رامے نے اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے مشورے سے جسٹس شفیع الرحمان کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے واقعے کی تحقیقات پر مامور کیا تھا۔ اس ٹریبیونل نے 26 فروری 1975 کو اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کر دی، لیکن حکومت نے وہ رپورٹ منظر عام پر نہیں آنے دی اور اکتوبر 1975 میں ہی مقدمے کو قاتلوں کا سراغ نہ ملنے پر داخل دفتر کر دیا، یعنی یہ مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد احمد رضا قصوری کی پیپلز پارٹی میں ایک مرتبہ پھر واپسی ہوئی۔ احمد رضا قصوری نے ٹریبیونل میں بیان حلفی میں یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ حملہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کی دشمنی کے نتیجے میں ہی ہوا ہو، اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ جو ہی ٹریبیونل کی رپورٹ مکمل ہوئی، قصوری نے وزیر اعظم بھٹو سے ملاقات کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ انہیں علم تھا کہ قصور پیپلز پارٹی کا مضبوط گڑھ ہے اور وہ پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن بھٹو نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ قصوری نے وزیر اعظم کو رکت آمیز خطوط بھی لکھے اور وزیر اعظم بھٹو نے بھی آخرکار قصوری کو پارٹی کی صفوں میں واپس لینے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ 6 اپریل 1976 کو قصوری نے بیگم نصرت بھٹو سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ پارٹی میں ان کی واپسی کے موقع پر اپنی موجودگی میں انہیں عزت بخشیں۔ اگلے دن انہوں نے اپنی ماڈل ٹاؤن لاہور کی قیامگاہ پر کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں اپنی دوبارہ شمولیت کے فیصلے کا اعلان کر دیا۔ اس استقبالیے میں انہوں نے وزیر اعظم کی بے حد تعریف کی۔ ان کی والدہ بیگم نواب محمد احمد خان قصوری نے سرعام اعلان کیا کہ وہ وزیر اعظم پر اپنے تمام بیٹے قربان کر دیں گی، کیونکہ وزیر اعظم بھٹو کے بغیر پاکستان باقی نہیں رہے گا۔ قصوری نے جنوری 1977 میں قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کی زرعی اصلاحات کی بھی تعریف کی۔ بہرحال مارچ 1977 کے انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے احمد رضا قصوری کو ٹکٹ نہیں دیا۔ پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے ان کو متلون مزاج یعنی غیر مستقل مزاج قرار دیا، لیکن ٹھیک 4 ماہ بعد کہانی میں ایک ٹویسٹ اس وقت آیا جب 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لی۔ احمد رضا قصوری نے حکومت کی اس تبدیلی کے لگ بھگ 1 ہفتے کے بعد لاہور کے سیشن جج کی عدالت میں نواب محمد احمد قصوری کے قتل کا استغاثہ دائر کر دیا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ ملزمان طاقتور ہیں، اس لیے عدالت اپنی اوریجنل کرمینل جورسڈکشن میں اس مقدمے کو اپنے پاس ٹرانسفر کر لے۔ ہائی کورٹ نے 7 FIR لگی دیکھ کر ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا، جن کی جگہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جو اس وقت راشد عزیز خان تھے پیش ہوئے، جنہوں نے اپنے کلائنٹ پنجاب حکومت سے رہنمائی لینے کے لیے 15 دن کی مہلت مانگ لی۔ 15 دن بعد انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم کیس لے کر آ رہے ہیں تو ہم نے اپنا استغاثہ اس میں ضم کر دیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 3 ستمبر 1977 کو پہلی مرتبہ تعزیرات پاکستان کے تحت قتل کی سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا، لیکن 10 روز بعد ان کی ضمانت ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس KM سمدانی نے 13 ستمبر کو ثبوتوں کو متضاد اور نامکمل قرار دیتے ہوئے بھٹو کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ 17 ستمبر کو نواب محمد احمد قصوری کے قتل میں انہیں پھر گرفتار کیا گیا، مگر اس بار یہ گرفتاری مارشل لا قوانین کے تحت کی گئی اور پھر 1 ماہ بعد بھٹو کے ٹرائل کا آغاز کیا گیا۔ بھٹو کو سزا سنانے والے جج کون تھے اور یہ متنازع کیسے بنے؟ لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے قائم مقام چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین تھے۔ انہوں نے اپنی سربراہی میں جسٹس ذکی الدین پال، جسٹس MSH قریشی، جسٹس آفتاب حسین اور جسٹس گلباز خان پر مشتمل 5 رکنی بینچ تشکیل دیا اور بھٹو کو ضمانت پر رہا کرنے والے جسٹس سمدانی کو بینچ سے باہر کر دیا۔ ماہر قانون حامد خان ایڈوکیٹ اپنی کتاب پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں لکھتے ہیں
کہ مولوی مشتاق نے بینچ کا انتخاب بہت احتیاط سے کیا۔ ذکی الدین پال بھٹو کے سخت مخالف تھے، آفتاب حسین مولوی مشتاق کے منظور نظر تھے اور انہوں نے انہی کے مطابق چلنا تھا۔ باقی دو ججز اختلافی فیصلے نہ لکھنے کی وجہ سے مشہور تھے۔ مولوی مشتاق کا بھٹو سے ذاتی اناد اور نفرت ڈھکی چھپی نہ تھی۔ ان کے دور میں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کی جنون کی حد تک خواہش میں انہوں نے سپریم کورٹ کا جج بننا بھی قبول نہیں کیا تھا۔ بھٹو کی حکومت نے ان سے 8 سال جونیئر جسٹس اسلم ریاض کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا۔ مولوی مشتاق نے استعفیٰ تو نہ دیا مگر بھٹو کے خلاف دل میں مستقل اناد پال لیا۔ ضیاء الحق نے اس ذاتی رنجش کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا۔ بھٹو ان کی نفرت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے ٹرائل کورٹ کا بائیکاٹ کر دیا۔ مقدمے کی منتقلی کے لیے ان کی درخواست کو بھی مولوی مشتاق نے اپنے چیمبر میں سماعت کے بعد مسترد کر دیا۔ فیڈرل سیکورٹی فورس کے دیگر 4 اہلکاروں کا ٹرائل بھی اسی مقدمے میں ہو رہا تھا۔ اس کیس کی اہم بات یہ تھی کہ فیڈرل سیکورٹی فورس کے سب انسپیکٹر راشد اقبال اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر رانا افتخار احمد اپنے جرم کا اعتراف کر چکے تھے اور فیڈرل سیکورٹی فورسز کے سربراہ مسعود محمود اور انسپیکٹر غلام حسین بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے تھے۔ ابتدا میں کورٹ کی کارروائی عام لوگوں کے لیے کھلی تھی مگر 25 جنوری 1978 کے بعد اسے خفیہ قرار دے دیا گیا۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں تمام ملزمان کو مجرمانہ سازش اور قتل کے الزام میں سزائے موت سنا دی۔ عدالتی تاریخ میں یہ فیصلہ قانونی تضادات کا مجموعہ تھا۔ سزا کے اعلان کے بعد کسی مصنف کے نام کے بغیر نیشنل کمیٹی کراچی کی جانب سے بھٹو دور حکومت اور مقدمہ کے حقائق کے عنوان سے 82 صفحوں پر مشتمل ایک کتابچہ شائع کیا گیا۔ کتابچے کے تعارف میں لکھا گیا کہ اس کے پہلے حصے میں بھٹو کے دور اقتدار کی چند جھلکیاں ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی نظر میں قانون، اداروں اور لوگوں کے شہری اور بنیادی حقوق کی کیا وقت تھی، اور دوسرے حصے میں ان فوجداری کے عام قوانین اور ضابطوں کا ذکر ہے جن کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ کتابچے کی زبان اور ترتیب صاف بتا رہی تھی کہ اسے بھٹو کے خلاف فیصلے اور سرکار کے دفاع اور تحسین کی غرض سے چھاپا گیا ہے۔ ملک اور بیرون ملک کئی ملکوں کے سربراہوں کی جانب سے رحم کی اپیلوں کے تناظر میں 26 مارچ 1978 کو روزنامہ دی سن میں سرکاری خبر رساں ایجنسی APP کے حوالے سے بیوہ کی اپیل شائع کی گئی۔ راولپنڈی ڈیڈ لائن سے یہ خبر کچھ یوں تھی کہ نواب محمد احمد خان کی بیگم نے آج ایک اپیل جاری کی ہے جس کا عنوان ہے انصاف ہی رحم ہے، انصاف سے روح گردانی رحم نہیں ہے۔ اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ خدا کے واسطے اس بدی کا خاتمہ کر دو تاکہ قانون کے پابند شہری امن اور سکون سے زندہ رہ سکیں۔ سپریم کورٹ نے 6 فروری 1979 کو 4 اور 3 کے تناسب سے منقسم فیصلے میں ہائی کورٹ کی سزا کو بحال رکھا۔ اس فیصلے سے 3 ججز کرم الہی چوہان، جسٹس محمد اکرم اور جسٹس نسیم حسن شاہ نے اتفاق کیا، جبکہ جسٹس صفدر شاہ، جسٹس دراب پٹیل اور جسٹس محمد حلیم نے اختلافی نوٹ لکھے۔ جسٹس انوار الحق نے کاسٹنگ ووٹ کا حق استعمال کر کے فیصلے پر عمل درآمد کی راہ ہموار کر دی۔ فیصلہ دینے والا بینچ ابتدا میں 9 ججز پر مشتمل تھا مگر تکنیکی انداز میں 2 ججز کو مطلوبہ فیصلے کی راہ ہموار کرنے کے لیے بینچ سے الگ کر دیا گیا۔ دوستو، ایک جج جسٹس کیسر خان کو مقدمے کی سماعت تک بینچ میں ایڈہاک جج کے طور پر شامل رکھا جانا چاہیے تھا۔ ہمارا آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ ایسا نہ کرنے کی وجہ دوران سماعت ٹرائل کورٹ کے بارے میں ان کے مخالفانہ خیالات کا اظہار تھا، اور اس کے ساتھ ہی بیماری سے صحت یابی کے باوجود دوسرے جج جسٹس وحید الدین کو بینچ میں شامل رہنے کی اجازت نہ دی گئی، حالانکہ انہوں نے اس کی استدعا بھی کی تھی۔ چیف جسٹس نے ان کا ارادہ جان لیا تھا کہ وہ بھٹو کی رہائی کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ صحافی افتخار احمد نے جیو نیوز کے پروگرام جواب دے کے لیے سابق جسٹس نسیم حسن شاہ کا انٹرویو کیا تھا۔ یہ انٹرویو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس انٹرویو میں جسٹس نسیم حسن شاہ کا موقف واضح تھا کہ بھٹو صاحب کی لیگل ٹیم نے پوری محنت نہیں کی ہوئی تھی اور اسی بنا پر وہ یہ مقدمہ ہار گئے۔ عمومی طور پر انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جج دباؤ میں تھے۔ تو تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ اپنی نوکریوں کو قربان کر دیں اور انصاف کرتے رہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، لہذا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی نوکری کو بچا لینا چاہیے، کیونکہ شاید میرا یہاں رہنا قوم کے لیے اور اس ادارے کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ اگر مجھے نکال دیا اور میری جگہ کوئی نفسو ایسے کوئی آ گیا تو وہ جو بھی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ٹرائل میں جسٹس مشتاق حسین اور جسٹس انوار الحق کے بھٹو کے خلاف اناد کو بھی سمجھنا ہوگا۔ مولوی مشتاق حسین سمجھتے تھے کہ جسٹس ریاض حسین کی بجائے انہیں چیف جسٹس بننا چاہیے تھا،
اور بھٹو صاحب نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اسی طرح بھٹو صاحب نے چھٹی آئینی ترمیم کے ذریعے جسٹس محمد یعقوب علی خان کی مدت ملازمت میں توسیع کی تھی، جس کی بنا پر جسٹس انوار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہ بن سکے تھے۔ اس بات کا انہیں بہت دکھ تھا۔ جب بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تو ضیاء الحق نے جسٹس یعقوب کو جبری ریٹائر کر کے انہیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا۔ سپریم کورٹ میں بھٹو صاحب کی اپیل جس بینچ نے سنی، اس کی سربراہی چیف جسٹس انوار الحق ہی کر رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے وکیل یحییٰ بختار کی نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد کر دی گئی، تاہم اس میں صدر کے پاس رحم کے اختیار کو استعمال کرنے کا راستہ دکھایا گیا۔ رحم کی درخواست کے بارے میں اس وقت کے سیکرٹری برائے امور داخلہ رویداد خان اپنی کتاب پاکستان انقلاب کے دہانے پر میں لکھتے ہیں کہ 1 اپریل 1979 کو وزارت قانون کے جوائنٹ سیکرٹری ارشاد خان اور جنرل KM عارف بھٹو کیس کی سمری لے کر ضیاء الحق کے پاس گئے۔ رویداد خان کے مطابق ارشاد خان نے انہیں بتایا کہ جب وہ سمری لے کر صدر کے پاس گئے تو صدر نے رحم کی عرضداشت کو پڑھنا بھی گوارا نہ کیا اور بغیر پڑھے ہی مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو رات کے دوسرے پہر پھانسی دے دی گئی۔ دوسری طرف ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر بھٹو صاحب اپنی مقبولیت کے بل پر دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے تو آئین میں بغاوت کی شک آرٹیکل 6 کے تحت ضیاء الحق کا ٹرائل کرتے۔ اسی لیے اس کیس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں۔ چنانچہ یہ سزا اس طور سے طے شدہ تھی کہ ضیاء الحق نے یقینی بنایا کہ بھٹو کو سزا ہو تاکہ وہ خود بچ جائیں اور ان کا اقتدار بھی بچ جائے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس سزا سے جمہوری عمل رک گیا تھا۔ اس سیاسی پارٹی کو بدترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے کارکنوں کو جیلوں میں جانا پڑا، تشدد گاہوں میں جانا پڑا، کوڑے کھانا پڑے، بہت سے کارکنوں کو ملک چھوڑنا پڑا۔ اس سزا سے پاکستان کے جمہوری کریڈینشلز کو نقصان پہنچا۔ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے تعصب پر سوال کھڑے ہو گئے۔ 1988 تک پیپلز پارٹی کو دبایا جاتا رہا، لوگوں کو نااہل کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد ملک میں سیاست یکسر تبدیل ہو گئی، سیاسی جماعتوں کے مابین نفرتوں میں شدت آ گئی۔ بھٹو اور اینٹی بھٹو 2 کیمپ بن گئے اور ریاست کو بطور تاوان 5 مرتبہ صوبائی حکومت اور 3 مرتبہ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کو دینا پڑی۔